अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश मिजाज और सेहतमंद होंगे। आज का सबक सरसाम और उसके अक़साम पर मबनी है। इसमें फ़रानीतस, लैसर्गिस, उतास, सरसाम कासिब, मेनिंगोकाकल मेनिंजाइटिस, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, फंगल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकाकल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस पर यूनानी और साथ में मॉडर्न नज़रिया भी पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आइए आगे हम चलते हैं। ये आपको एक फ़िगर दिखाई गई है और ये फ़िगर क्या वजाहत करती है इसको आप देखिए। ये आपका एक सेक्शन है ब्रेन का। कुदरत ने आपके दिमाग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही बेहतर इंतज़ाम किया है। ये 3 लेयर से घिरा हुआ है, इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। सबसे बैरूनी झिल्ली को ड्यूरा मैटर, बीच वाली को अरेक्नॉइड और सबसे अंदरूनी को, ये देखिए अंदरूनी है, इसको हम पाया मैटर के नाम से जानते हैं। अब इसको उर्दू में ड्यूरा मैटर को उम्मे जाफिया या उम्मे खलीज़ा भी कहते हैं। उम्मे जाफिया नाम इसलिए पड़ा है कि यह सख्त होती है ताकि बैरूनी किसी भी ज़र्ब से, चोट से हिफाजत कर सके, इसलिए इसका नाम उम्मे जाफिया पड़ा। और दूसरा नाम उम्मे खलीज़ा, ड्यूरा मैटर गलीज़ होता है, ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू पाया मैटर, इसीलिए इसका नाम उम्मे खलीज़ा भी रखा गया। दूसरा उम्मे अनकबूता, ये बहुत ही बारीक और दोनों के बीच की झिल्ली है। और सबसे अंदरूनी झिल्ली उम्मे लतीफ़ा, लतीफ़ बहुत ही बारीक है, इसलिए इसका नाम उम्मे लतीफ़ा रखा गया। ये तीनों से पूरा का पूरा हिफाजत करता है। अब हिफाजत के लिए 3 बैरियर आपके मज़ीद काम करते हैं। कोराइड प्लेक्सस बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर और थोरैकिक बैरियर्स, ये तमाम आपको दिए गए हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर मज़ीद कोराइड प्लेक्सस में ये आपका अरेक्नॉइड है। ये अरेक्नॉइड में बहुत बारीक सुराख होता है, इसीलिए इसे फेनस्ट्रेटेड वेसल्स, जैसे चलनी में पतला सुराख होता है उसी तरह से अरेक्नॉइड परत में बारीक पोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल्स कैन पास ऑन थ्रू दिस पोर्स बट नॉट द हैवी साइज पार्टिकल्स। वेल the bacteria and the jarasim and the bigger things will get out from this pores, they will not be allowed to enter. उसके बाद ये आपको CNS नीचे है, इसके वेंट्रिकल है, यहाँ पर जो है आपको CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। कोई भी बैरूनी अज़्ज़ा अंदर दाखिल ना हो, इसलिए सबसे पहले ड्यूरा मैटर था, उसके बाद अरेक्नॉइड है। अब इससे जो है यहाँ पर हो, फिर उसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ब्लड में तमाम खलियात होती हैं जिसको ओलाइगोडेंड्रोसाइट, इंटैक्ट लिम्फोसाइट, माइक्रोग्लाइया इन्फेक्टेड, ये सारे ब्लड वेसल्स और खलियात जो हैं हिफाजत के लिए हैं। कोई भी बैरूनी जरासीम दाखिल होता है तो उससे मज़ाहमत करती हैं, उससे बाजाते जंग लड़ती हैं, जिसको हम इम्यूनिटी पावर, ख़ुद मुदाफ़ती अमल, दिफा के लिए ये उनसे लड़ाई करती हैं। और फिर उसके बाद तीसरा है थोरैकिक या स्पाइनल, यहाँ पर भी जे हिफाजत का पूरा पूरा इंतज़ाम रहता है। आइए हम सबक के सब तरफ चलते हैं। हालांकि सरसाम लफ्ज़ जदीद तिब्बी इस्तिलाह में, मेडिकल साइंस में नहीं पाया जाता है, लेकिन इससे करीब तर लफ्ज़ जो जदीद साइंस में है उसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीस कहते हैं। ये अभी आपने इस फिगर में देखा, ये ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया, इन तीनों को मुश्तरका शक्ल में
میننجیس کے نام سے جانتے ہیں، اسی میں ورم ہوتا ہے۔ اب ہمارے یونانی قدیم اطباء نے اس پر اچھی خاصی بحث کی ہے کہ ایک جھلی میں ورم ہوتا ہے یا دونوں جھلی میں ورم ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے یا علیحدہ علیحدہ الگ الگ وقت پر ہوتا ہے، یا جھلیوں کے علاوہ دماغ کے نرم بافتوں میں بھی ورم ہوتا ہے۔ تمام اس پر بحث کی گئی ہے۔ تو تبری کے مطابق یہ ایک خام فارسی لفظ ہے اور دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک سر اور دوسرا سام۔ سر مینس ہیڈ، یہ ہیڈ، جس کو سر یہ سبھی واقف ہے، اور سام سے مراد بیماری ہے۔ تو تبری کے مطابق یہ ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی سر کی بیماری کے ہیں۔ سر یعنی راس اور سام یعنی بیماری۔ تو سرسام ایک ایسی بیماری ہے جو سر میں پائی جاتی ہے۔ سر میں پائے جانے والی بیماری کو ہم سرسام نام دے دیا گیا جو ہے۔ ابن سینا کے مطابق سام کے معنی ورم یا سوجن کے ہیں۔ اب مزید جو ہے آگے جو ہے منطقی بڑھی، اس کی کیفیت پر آ گئے۔ سر کی بیماری تو ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ سوجن ہے۔ کہاں ہے؟ یہ ورم یا سوجن ہے۔ اب اس کے بعد ابو سہل مسیحی کے مطابق سرسام ورم دماغ ہے، یعنی ابھی تک جو ہے ورم کی بات ہو رہی تھی، ورم کہاں ہے یہ ابھی نہیں کہا گیا، لیکن بعد میں اس کو کہا گیا کہ ورم دماغ ہے۔ آگے جا کر کے یہ آئے گا کہ چاہے اقصیہ ہو یا دماغ ہو، ایک میں یا دونوں میں، الگ الگ یا علیحدہ علیحدہ یا ایک ساتھ ورم ہے تو سب سرسام ہے۔ According to Rabbani Tawri, it is Persian word translated as sar plus sam. اسی کو ابن سینا نے ایڈوکیٹ دا سیم وتھ سلائٹ ڈفرنس، تھوڑا سا فرق کر دیا کہ سام اسٹینڈ فار انفلمیشن، ورم کے جو ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے ابو سہل مسیحی کے اکارڈنگ ورم دماغ ہے، یہی جو اردو میں لکھا ہے اسی کو انگلش میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب جو ہے شرح اسباب کے مصنف جناب حکیم کبیر الدین صاحب کے مطابق سرسام ایک ورم ہے۔ شرح اسباب کے مترجم حکیم کبیر الدین صاحب کے مطابق سرسام ایک ورم ہے جو دماغ کے دونوں جھلیوں سے مراد ڈیورا میٹر اور پایا میٹر۔ اس وقت اتنا جو ہے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اس لیے تینوں جھلیوں کا نام نہیں لیا گیا، دو جھلیوں کا یہاں نام لے رہے ہیں۔ دماغ کے دونوں جھلیوں میں سے کسی ایک یا دونوں جھلیوں میں ایک بارگی، ایک یا خاص دماغ میں، برین کے ٹیسوز میں، یا دماغ کی جھلیوں اور خاص دماغ میں ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی اوور آل یہ انفلیمیشن ہے آئیدر میننجیز اور برین ٹیسوز اور بوتھ۔ آگے چل کر کے ابھی 2024 میں ایک جو ہے یونانی کے ریسرچرز نے بہت اچھا کام کیا اور سرسام کا موازنہ چمکی بخار، جو آج کل مختلف علاقوں میں جو ہے آپ کے پوربی یو پی یا بہار کے کچھ علاقوں میں چمکی بخار کے نام سے جو ہے لوگ جاننے لگے ہیں، اور اس کا موازنہ پیش کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ چمکی بخار کچھ اور نہیں بلکہ سرسام ہے، اور سرسام کا جس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے اسی طرز اور نحس پہ چمکی بخار کا بھی علاج کیا جائے تو اس سے جو ہے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اقسام سرسام، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہے۔ نمبر 1 فرانیتس، نمبر 2 لیفرغس، نمبر 3 اتاس، نمبر 4 سرسام کاذب۔ آئیے ان لفظوں کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ مزید وضاحت اپنے آپ ہو جائے گی۔ فرانیتس سے مراد عقل اور شعور میں اختلال، خرابی واقع ہونا، وہ سرسام جو عقل اور ذہن کو خراب کر دیتا ہے، یعنی بخار کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہذیانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، بک بک جھک جھک جو ہے انسان کرے گا، اور اس کا عقل اور شعور لمحاتی طور پر جب تک
بخار کا ایام ہے خراب اور فاسد ہو جائے گا۔ اس کی دو قسمیں بتائی گئی، فرانیتس حاد اور فرانیتس مزمن۔ آپ جانتے ہیں کہ حاد وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں عارضہ ایک شباب پہ جو ہے چڑھتا ہے، یعنی رات میں نہیں دکھائی پڑ رہا ہے، صبح پورا کا پورا بخار سے جسم تپ رہا ہے جو ہے، اس کو ہم حاد کہتے ہیں۔ اور اس کا اصل وجہ سبب جو ہے غیر طبعی خون ہے۔ آپ نے اخلاط 4 طریقے کے پڑھے ہیں، دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ تو اس میں عدم توازن دم یعنی خون کا ہوتا ہے، غیر طبعی خون کی وجہ سے فرانیتس حاد کی تخلیق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرانیتس مزمن، اس کا سبب غیر طبعی صفرا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، صفرا اگر چاروں کی کیفیت ذہن میں ہوگی تو علامات بھی ان کی صفات کے مطابق ہی مریض میں پائی جائے گی، اور وہی تشخیص کا نچوڑ ہوگا اور اسی کے حساب سے ادویہ ہوگی۔ مثلا خون یہ ہاٹ اینڈ موائسٹ، بلغم کولڈ اینڈ موائسٹ، صفرا ہاٹ اینڈ ڈرائی، سودا کولڈ اینڈ ڈرائی۔ تو یہاں پر صفرا ہے تو صفرا چونکہ آپ کا ہاٹ اینڈ ڈرائی، شدید تیز حرارت ہوگی، اور ساتھ ہی صفرا کا غلبہ ہے یعنی بائل ہے، تو متلی، قے، بخار، گرمی سب کچھ اس میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد لیثرغس، لیثرغس کے معنی ہے نسیان یا بھولنے کو۔ انسان بخار کی شدت کی وجہ سے بھولنے کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیثرغس رکھا گیا ہے۔ اس کا سبب بلغم ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ نے 2 سبب پڑھے تھے، فرانیتس حاد میں غیر طبعی خون، فرانیتس مزمن میں غیر طبعی صفرا، اور لیثرغس میں غیر طبعی بلغم، جو کہ دماغ، اغشیۂ دماغ اور اس کے بھیجے میں ہر جگہ جو ہے داخل ہو جائے گا، اور وہ متعفن بدبودار ہو جائے گا، بدبو بھی ہوگی، اس میں جراثیم بھی اپنا جو ہے شرائط کر سکتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے اتاس، اتاس کے معنی ہوتے پیاس، یہ چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اور گرمی کے ایام میں دیکھنے کو ملتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لو لگنا۔ بچہ بار بار بیماری پڑتا ہے، پانی مانگتا ہے، رات میں چوک کر کے اٹھ جاتا ہے، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، پیاس بہت تیز لگتی ہے، اسی لیے اس کا نام اتاس رکھا گیا ہے اس سرسام کا۔ چوتھا سرسام کاذب، جیسا کہ نام سے ہی جو ہے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کاذب یعنی جھوٹا۔ سرسام حقیقت میں نہیں ہے، لیکن کچھ علامات سرسام کی دکھائی پڑ رہی ہیں، اس لیے ہم اسے سرسام کاذب کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا سرسام جس میں دماغ اور اغشیۂ دماغ میں ورم نہیں ہوتا ہے، جو کہ مین ہے۔ اغشیۂ دماغ اور دماغ میں ورم ہونا چاہیے، ورم نہیں ہوتا ہے، لیکن سرسام کی کچھ علاماتیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اسے سرسام غیر حقیقی یا سرسام کاذب کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ 4 طریقے کے آپ کے جو ہے میننجائٹس سلیبس میں دیا گیا ہے، میننجو کاکل میننجائٹس، سیریبرو اسپائنل فیور، فنگل میننجائٹس اور کرپٹو کاکل میننجائٹس۔ ان چاروں کا کرکس یا مواد 2-3 لفظوں میں یاد کیجئے جملوں میں، یہ میننگو کاکل میننجائٹس اور دوسرا سیریبرو اسپائنل فیور، یہ دونوں ایک ہی جرثومہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس جرثومہ کا نام ہے نائسیریا میننجائٹائڈس۔ میننجائٹائڈس، میننجیز آپ کرتے ہیں، میننجائٹائڈس، یہ دونوں کا سبب ہے نمبر 1 اور نمبر 2 کا، اور نمبر 3 اور نمبر 4 یہ فنگل انفیکشن ہے، یہ فنگل انفیکشن ہے۔ مثلا کرپٹوکاکس کینڈیڈا، یہ بہت ہی بیکار جو ہے آپ کا، ویسے سب فنگائی تو ایسے ہی ہیں،
لیکن کینڈیڈا خاص یہ جلدی جاتا نہیں. براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس اور ہائی ڈوز اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور سے یہ ہاسپٹل بورن یا ایکوائرڈ ہوتا ہے, جہاں سینکڑوں مریض یا آئی سی یو میں اکٹھے رہتے ہیں, اور ایک میں اگر کینڈیڈا پیدا ہوا تو تمام سب جو ہے مریضوں میں کینڈیڈا پھیل جانے کا امکان ہوتا ہے. اور اسی لیے نہایت ضروری ہے کہ جس بچے یا جوان میں کینڈیڈا کی علامات پایا جائے اس کو آئسولیٹ کیا جائے, ادروائز دس ول کاز دا انفیکشن ٹو دا ادر ہیلدی پیشنٹس. یہ کینڈیڈا ہے. پھر اس کے بعد ہسٹوپلازما ہے, کوکیڈائیوسڈیز ہے, بلاسٹومائسیس ہے, اور یہ بھی جو ہے کرپٹوکاکس نیوفارمینس. یہ دونوں تیسری اور چوتھی یہ فنگل انفیکشن ہے, اور یہ دونوں جو ہے نائسیریا میننجائٹائٹس سے ہے. اب اس کے علامات اور علاج کی بات آئی. علامات ابھی آگے پڑھیں گے. جو سرسام کی کامن علامات ہے وہی علامات ان میں بھی دیکھنے کو ملے گی. اب وہ کامن علامات کیا ہے, اس سے پہلے جو یہ تمام طریقے کے جو پروٹیکشنز ہم نے بتائے تھے کہ قدرت نے کس طریقے سے ہمارے دماغ اور اغشیۂ دماغ کے تحفظ کے لیے قدرتی طور پر پروٹیکٹیو بیریئر دے رکھا ہے. جیسے یہاں پر اریکنوائڈ ہے, اریکنوائڈ میں یہ جو سوراخ فنسٹریٹڈ یعنی سوراخدار جو ہے یہ جھلی ہوتی ہے. مائکرو مالیکولز can enter through these pores, but macromolecules and microorganism cannot be allowed to penetrate inside the cerebrospinal fluid which is being kept under ventricles. جو اس کے اندر جو ہے بھرا ہوتا ہے اس فلوئڈ, یہاں تک ان کا راستہ ہموار نہیں ہوتا اگر بڑے جو ہے جراثیم اور بڑے مائکرو مالیکولس ہیں. only small or micro molecules are allowed ٹو انٹر. اس کے بعد بلڈ برین بیریئرس. اب خون میں تمام حفاظتی اجزاء ہیں جیسے پلیٹلیٹس ہیں, لیمفوسائٹس ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کے حفاظت کے کام آتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوریکک اسپائنل کارڈ اور کراس سیکشن. اب اس کے خاص جو ہے ابھی آئیے ہم اس کو دکھاتے ہیں. سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کا خاص طور سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. فیور, شدید بخار, کیونکہ صفرا کی آپ نے غلبہ دیکھا, بلغم کا غلبہ دیکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا غلبہ دیکھا. تو جب عدم توازن ہے تو بخار شدید ہوگا. دوسرا جو ہے سر میں درد, بے انتہا درد ہوگا. اور تیسری علامت ہے گردن میں جنبش کرنے میں بہت دقت اور دشواری ہوگی. نہ آپ آگے کو جھکا پائیں گے نہ پیچھے کو, بلکہ ہلکا جنبش, جھکانا تو دور کی بات, جنبش دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ان تینوں علاماتوں کو مشترکہ شکل میں جوائنٹلی ٹرائی ایڈ کے نام سے جانتے ہیں. فیور, ہیڈ ایک اور نیک, یہ سرسام کی بنیادی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 شدید بخار, نمبر 2 شدید سر درد, نمبر 3 گردن کا اکڑ جانا. اسی لیے اسے گردن توڑ بخار کے بھی نام سے جانتے ہیں. اور چوتھا ہے فوٹوفوبیا, یعنی آپ کو سورج کی شعاؤں سے نفرت ہوگی, آپ کو پریشانی اور دقت محسوس ہوگی جب آنکھ کے اوپر لائٹ پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ صفرا کا غلبہ ہوتا ہے تو وومٹنگ بھی, بائلس بلیس, تو وومٹنگ بھی ہوگی. اور اس کے بعد کبھی کبھی سیزر جو ہے آپ کو تسنج دیکھنے کو مل سکتا ہے, صدمہ کی بھی کیفیت بن سکتی ہے, یا اور مزید جو ہے ایڈوانسمنٹ آف مرض ہے تو پیشنٹ میں ڈائی آؤٹ. یہ ساری چیزیں ہیں. خاص اینٹی بایوٹکس, انٹراوینس فلوئڈ, اس کے لمبر پنکچر سے اس کو ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں. سی ایس ایف کو یہ لیب میں بھیجیں گے, لمبر پنکچر کریں گے, اے فیو ملی میٹر آف سی ایس ایف بھی suck out, and this is sent to the laboratory for the examination, and if it found positive then we have to treat the patient with antibiotics and IV etc. اب اس کے بعد یہاں پر ٹیوبرکلوسس میننجائٹس کاز بائی مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس 5 آپ کے تھے, جس میں سے 2
नाइसीरिया से थे, नंबर 2 फंगल से थे, और 5वां जो है ट्यूबरकुलोसिस जहाँ भी होगा इसका वजह जरसूमा क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है। अब ये पहले जो है आपके निज़ाम तनफ़ुस में, फेफड़ों में होती है, फिर उसके बाद अमा वगैरह में होती है, और उसके बाद ये दिमाग तक में पहुंच जाती है, जिसको हम दिमागी जो है दिक के नाम से जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सेम बैक्टीरिया दैट कासेस टीबी। अब इसका पाथवे क्या है, यूजुअली स्टार्ट्स इन द लंग्स। देखिए वही चीज़ आ गई जो मैंने कहा था कि तनफ़ुस से इसकी शुरुआत या इब्तदा होगी, देन स्प्रेड बाय ब्लड टू द मेनिंजेस, खून के आमद शुद्ध गर्दिश के ज़रिए ये मेनिंजेस तक पहुंच जाएगा। यहाँ से आपको शरायत क्या, पहले नाक से एंट्री होगी, फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े से ब्लड के ज़रिए हमारे मेनिंजेस तक पहुंच जाएगा। ये सारे चेंजेस आएंगे, कन्फ्यूज़न होगा। अब ये देखिए, ग्रेजुअल ऑनसेट, परसिस्टेंट हेडेक, मुतवातिर मुसलसल बुखार, सर दर्द, आपके अखलाक में तब्दीलियाँ, कन्फ्यूज़न जिसे डेलीरियम के कहते हैं ना, हिज़ियान, प्रोग्रेसिव टू कामा, इंसान का जो है कुछ देर के लिए गसी या बेहोशी हो जाती है। इफ़ अनट्रीटेड कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज, हाइड्रोसिफेलस में अकर। अब ये देखिए 3 चीज़ों को, फीवर, सीवियर हेडेक और स्टिफनेस, तीनों को जॉइंटली हम ट्रायड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रायड के नाम से जानते हैं। और लाइट सेंसिटिविटी, जिसको हमने फोटोफोबिया कहा, इंसान फील्स डिसकम्फर्ट इन ब्राइट लाइट। तेज जो है लाइट में, चमकदार सूरज की स्वाओं में उसको अच्छा महसूस नहीं होता, बेचैनी महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। नींद में जो है परेशानी होगी, स्लीपनेस और डिफ़िकल्टी वॉकिंग अप, चलने फिरने में भी दिक्कत और दुश्वारी पेश आएगी। फ़ी अमानिल्लाह, आप खुश रहिए, सबक को याद कीजिए, इंसानियत की खदमत कीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाअल्लाह अगले मज़मून के साथ फिर कभी पेश होंगे। ज़िंदगी आप और हमारी सबकी सलामत अल्लाह ताला रखे, और इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।